शबनम बे नवा को भी दे दे उरूज बंदगी। आप मेहनत करें तो दुआएं भी असर लाएंगी। आप मेहनत करें तो दुआएं भी असर लाएंगी। ये खामोश रातें एक दिन सहर लाएंगी। यकीन रखिए अपने खुदा पर ऐ मेरे दोस्तों, यकीन रखिए अपने खुदा पर ऐ मेरे दोस्तों। ये बुझी हुई किस्मत भी एक दिन संवर जाएगी, ये बुझी हुई किस्मत भी एक दिन संवर जाएगी। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। मैं आपका अहमद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में आप तमाम लोग का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग बखैर व आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही खास चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। उर्दू के क्लास 10 के पहला नंबर सबक जिसका नाम हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल है, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। यानी क्लास 10 का उर्दू जो किताब है इसकी पूरी बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो के जरिए से। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10 की उर्दू दरक्षा और उर्दू रोशनी और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखे थे और इन दोनों के सिलेबस को भी देखे थे हम लोग। अगर इससे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे ना तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, वहां पे जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम चल सके कि उर्दू में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए फटाक से हम लोग पढ़ते हैं, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल को देखते हैं। आपके क्लास 10 के उर्दू की जो शुरुआत हुई है दरक्षा किताब की वो हम्द से हुई है, इसलिए हम लोग हम्द के बारे में पढ़ेंगे। ये हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल जो नाम का टाइटल है, ये इसके लिखने वाले जो हैं उनका नामी इसमें ग्रामी जनाब शबनम कमाली, देख सकते हैं जनाब शबनम कमाली के बारे में पूरी हालात जिंदगी यहाँ पे लिखी हुई है। पूरे लाइन एक्सप्लेन करते हुए बिल्कुल बम्पर तरीके से और बिल्कुल शानदार और कामयाब तरीके से हम लोग समझेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी करेंगे। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। उर्दू का किताब या उर्दू का जो विषय है आप ले चुके हैं सब्जेक्ट, तो आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक से बेसिक यूनिक तरीके से और सबसे शानदार तरीके से ये चैनल आपके लिए तैयार करने के लिए आ चुका है। तो आइए जल्दी से, इससे पिछले साल हम लोग पूरे लाइन एक्सप्लेन करते हुए पूरे किताब का माना और मतलब बताते हुए हर एक लफ्ज का पूरे अच्छे तरीके से पूरी किताब को हम खत्म कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पिछले साल पढ़ाए हुए हैं पूरे लाइन एक्सप्लेन करते हुए, और ऐसा पढ़ाया गया, ऐसे समझाया गया कामयाब तरीके से कि ऐसा पढ़ाया समझाया होगा कोई भी नहीं यूट्यूब पर। पूरी किताब को समझा दिया गया है। उसका प्ले लिस्ट में आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा, वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हैं। नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम पिन कर देंगे, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग समझेंगे हम्द के बारे में, बिल्कुल बारीक तरीके से जानेंगे कि हम्द किसे कहते हैं। तो आप याद रखिए, सबसे पहले इसका लाइन लिखा हुआ है कि हम्द का जो लुग़वी माना होता है ये खुदा की तारीफ है। यानी हम्द का जो लुग़वी माना है, लुग़वी मतलब लुगत से लिया हुआ, जैसे आपका इंग्लिश में डिक्शनरी होता है, हिंदी में शब्दकोश होता है, तो जो हिंदी में शब्दकोश होता है इंग्लिश में डिक्शनरी होता है, उसी तरीके से उर्दू में हम कहते हैं लुगत। क्या कहते हैं? लुगत। लुगत में जो माना दिया है ना वो हम्द का माना दिया है खुदा की तारीफ, इसीलिए इसका लुग़वी माना यानी लुगत का माना क्या है तो खुदा की तारीफ। याद रखिएगा, हम्द में किसकी तारीफ होती है तो खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ होती है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखना है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिल्फ है। यानी आपको मालूम चलना चाहिए कि उर्दू शायरी में बहुत सारा सिल्फ होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि उर्दू जो होता है, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी जबान हो, उसका दो हिस्सा होता है। उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा कहते हैं हिस्से नसब और दूसरा कहते हैं हिस्से शायरी। इन दोनों के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इस पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप उसमें जाकर देखिएगा ना तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हिस्से नसर किसको कहते हैं, हिस्से शायरी किसको कहते हैं। हिस्से नसर उसको कहते हैं जो आम बोल चल के जबान में किसी बात को बता दिया जाए, जबकि हिस्से शायरी उसको कहते हैं जो किसी बात को शायराना अंदाज में बताया जाए, गा करके बताया जाए, तर्ज के अंदाज में बताया जाए, उसी को हिस्से शायरी कहते हैं। याद रखिएगा। तो हिस्से शायरी में बहुत सारा सिर्फ होता है, दुआ होता है, नज़म होता है, गीत होता है, मरसिया होता है, मसनवी होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा सिर्फ होता है। उसी तरीके से उसमें एक सबसे मकबूल जो सिर्फ है
سب سے مشہور جو صنف ہے وہ ہے حمد. کیوں؟ کیونکہ حمد میں خدا رب العزت کی صفات کی بیان کی جاتی ہے. اردو کے جتنے بھی شاعر ہیں تمام شاعروں نے اس میں تباہ آزمائی کی ہے، یعنی اس میں بڑھ کر کے حصہ لیا ہے. ٹھیک ہے، اردو کے شاعر سے کوئی شاعر ہوگا جو حمد نہ کہا ہو. یعنی اردو کے تمام چھوٹے بڑے شاعروں نے حمد کے ساتھ ہی شروعات کی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کلام کی شروعات، کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کی شروعات حمد سے کرنی چاہیے، اور حمد سے کی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کی جاتی ہے. آپ گھر بنواتے ہیں، اس گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس میں صرف ہوتے ہیں. آپ شادی بیاہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، جاتے ہوں گے شادی بیاہ میں تو وہاں پہ سب سے پہلے قرآن خوانی ہوتی ہے، ملت خوانی ہوتی ہے، اس میں اللہ اس کے رسول کی ذکر ہوتا ہے. تو اس کے بعد تعریف کیے نا، قرآن کی شکل میں کیے، قرآن کی شکل میں اس کا آیت پڑھ کر کیے اس کی تعریف، یا گفتگو کے انداز میں اس کی تعریف کیے نا، تو اسی کو حمد کہتے ہیں. یعنی جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کیا جائے، خدا رب العزت کی تعریف بیان کیا جائے، خدا وحدہ لا شریک کی تعریف بیان کیا جائے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو حمد کہتے ہیں. کوئی دقت؟ اردو کے تمام چھوٹے بڑے جتنے بھی شاعر ہیں تمام لوگوں نے اس صنف میں حصہ لیا اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا، پوری اچھے طریقے سے اپنے فن کو دکھانے کا کوشش کیا. یاد رکھیے گا دوسرا پیراگراف میں لکھا ہے کہ خدا خالق کائنات ہے. یعنی خالق کائنات کا مطلب ہوتا ہے پورے کائنات کا خالق ہے، پورے کائنات کا وہ پروردگار ہے، بنانے والا ہے، مالک ہے. وہ قادر مطلق ہے. یعنی قادر کا مطلب قدرت رکھنے والا، اور مطلق کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک چیز پر، یعنی ہر ایک چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز پر وہ قدرت سے قادر ہے، وہ افیکٹ ہے، وہ سب چیز پر اپنا دباؤ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اس کی ذات جو ہے نا یکتا اور یگانا ہے. اس کی ذات ایک ہے اور یگانا ہے، یعنی انوکھا ہے، سب سے دم بہتر ہے دم طریقے سے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے چنانچہ جو جتنا بھی حمد کا جتنا بھی اشعار ہوتا ہے ان تمام اشعار میں، شعر کا جمع ہوتا ہے اشعار، ان تمام اشعار میں صرف اور صرف خدا رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اردو کے جتنے بھی شاعر ہیں تمام شاعروں نے اس میں بہت اچھے طریقے سے حصہ لیا، اور حصہ لینے کے بعد پوری اچھے طریقے سے اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کی، اب آپ نے اپنے آپ کے فن کو پیش کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے آپ کو بتا دیں کہ آپ ایگزام میں یہاں سے 4 نمبر میں سوال پوچھتا ہے، 4 نمبر میں اسی پیج سے پوچھتا ہے. 4 نمبر میں سب سے پہلا پوچھتا ہے کہ حمد میں کس کی تعریف ہوتی ہے، یا حمد میں کیا ہوتا ہے، حمد کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے گا حمد کا معنی ہوتا ہے، حمد کا لغوی معنی ہوتا ہے، حمد اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اسی طریقے سے آگے دیکھیے گا جو نعت ہوتا ہے اس میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. جو ہمارا نبی، آپ کے نبی، سچے نبی، پیارے نبی، پورے کائنات کے نبی، جو رحمت للعالمین بنا کر کے تشریف لائے گئے دنیا میں، ان کی اگر تعریف بیان کی جائے نا اس کو ہم نعت کہتے ہیں. یاد رکھیے گا جس میں اللہ کی تعریف بیان کی ہو اسے حمد کہتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہو اس کو نعت کہتے ہیں. بہت اچھا. اسی طریقے سے ایک منقبت ہوتا ہے، ایک صنف ہوتا ہے، شاعری صنف ہوتا ہے منقبت. اس میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ منقبت میں بزرگان دین کی تعریف ہوتی ہے. بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کے 3 لوگ کی تعریف ہوتی ہے. بزرگان دین کسے کہتے ہیں؟ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں. وہ بزرگان دین جو اپنی عمر کو اللہ اس کے رسول کی وحدانیت اور اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہوئے گزارتی ہیں، وہ بزرگان دین ہوتے ہیں جو کہ آج پوری دنیا میں وہ لیٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد خلفائے راشدین جو اسلام کے خلیفہ ہیں، 4 خلیفہ اسلام میں 4 خلیفہ گزرے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 خلیفہ گزرے ہوئے ہیں. 4 خلیفہ کون کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، اور چوتھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہمارے نبی کے داماد ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ شوہر ہیں، حضرت حسن و حسین کے بابا ہیں، ابا ہیں. حضرت علی جو چوتھا خلیفہ ہے، سب سے آخری خلیفہ ہے حضرت علی. تو وہ ان کی اگر تعریف شاعرانہ انداز میں کوئی کرے تو اس کو ہم منقبت کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور صنف ہوتا ہے جس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں. تو قصیدہ میں کیا ہوتا ہے؟ تو کسی بھی شخص کی تعریف ہوتی ہے. اگر ہم آپ کی تعریف کریں یا ہم بادشاہ کی تعریف کریں یا کوئی بھی کسی شخص کی تعریف کرتا ہو شاعرانہ انداز میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں. جی ہاں، یہی سوال آپ کا 4 ایگزام میں پوچھتا ہے. سب سے پہلے پوچھتا ہے حمد. حمد کسے کہتے ہیں؟ جلدی بتائیے. واہ، بہت اچھا. حمد اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نعت. نعت کس کو کہتے ہیں؟ تو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ہمارے نبی کی تعریف بیان کی جائے. اس کے بعد منقبت جس میں بزرگان دین کی تعریف ہو.
खुलफाए राशिदीन की तारीफ हो और औलिया अल्लाह की तारीफ हो, जो अल्लाह के वली लोग होते हैं उनकी अगर तारीफ हो, उसको कहते हैं मनक़बत। और कसीदा किसको कहते हैं? जो किसी भी शख्स की तारीफ हो, जिसमें किसी भी शख्स की तारीफ हो उसको कसीदा कहते हैं। ये चार दो चीज़ आप याद रखिएगा। अब चलती टाइम पास न करते हुए बिल्कुल शानदार और जानदार तरीके से हम लोग शबनम कमाली की हालत ज़िंदगी समझते हैं। आइए जल्दी से हम लोग जानते हैं शबनम कमाली की पूरी हालत ज़िंदगी। आपको 1 मिनट के अंदर पूरी उनकी हालत ज़िंदगी आपको याद करा देंगे, ठीक है। उसके बाद उन्हीं का लिखा हुआ हम्द, जिसका नाम हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल है, उसको एकदम लाइन एक्सप्लेन करते हुए उसको शाराना अंदाज में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए फटाफट देर न करते हुए शबनम कमाली की पूरी हालत ज़िंदगी याद करते हैं और समझते हैं। तो याद रखिएगा, जो जनाब शबनम कमाली हैं इनका ताल्लुक रियासत बिहार से, ऊपर में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं पूरे तरीके से। शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है? तो रियासत बिहार से। रियासत का मतलब होता है राज्य। आपका भी ताल्लुक राज्य बिहार से होगा, तभी ना वीडियो को देख रहे हैं, बिहार बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपका रियासत है यानी राज्य है। राज्य क्या है? तो बिहार। रियासत और सूबा दोनों का मतलब होता है राज्य, स्टेट। तो इनका ताल्लुक किस स्टेट से था? तो वो बिहार से था। कोई दिक्कत? याद रखिएगा। इनका असल नाम जो था वो था मुस्तफा रजा, और जो शबनम था शबनम ये तखल्लुस रखते थे, यानी जो शबनम कमाली थे इनका रियल नेम जो था वो मुस्तफा रजा था, और शबनम जो थे वो तखल्लुस इख्तियार करते थे। तखल्लुस किसको कहते हैं? तो वो नाम, वो छोटा सा नाम, वो मुख्तसर नाम जो शायर शायरी में इस्तेमाल करता है उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। यानी जिस नाम को इस्तेमाल शायरी में किया गया हो उसी को क्या कहते हैं? तो तखल्लुस कहते हैं। याद रखिएगा। अब अगर शायरी लिखते हैं तो शायरी लिखने में जो नाम का इस्तेमाल करेगा ना उसको क्या कहेंगे? तखल्लुस कहेंगे। वाह, बहुत शानदार। इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरा जिला सीतामढ़ी में हुई थी। याद रखिएगा। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 22 जुलाई 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी को 22 जुलाई के दिन इनकी पैदाइश हुई। एक गांव का नाम है पोखरा, जिला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिला से कौन कौन इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जिला सीतामढ़ी में इनकी पैदाइश हुई थी। याद रखिएगा। उसी जिला से, जिस जिला से आप देख रहे हैं, सीतामढ़ी जिला से कुछ लोग देखते होंगे, कई लोग सीतामढ़ी जिला से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जिला सीतामढ़ी से इनकी पैदाइश हुई थी। पोखरा गांव में इनकी पैदाइश हुई थी। उसी गांव में 22 जुलाई 1938 में पैदा हुए। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखेंगे। तो इनकी मजहबी जो मंजूमात है, खास तौर पर नादिया शायरी के कई मजमू शायरी हुए हैं। यानी जो मजहबी मंजूमात लिखते हैं, मजहबी जो नज़म लिखते हैं, उन तमाम नज़म में, उन तमाम शायरी में सबसे ज्यादा खास तौर पर इनके नादिया शायरी के कई मजमूए, कई किताबें शायरी हुई हैं, जिनमें अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और शोबाए अकीदत बहुत ही मशहूर है। यानी 5 किताब लिखे हैं नादिया शायरी। याद रखिएगा। नादिया शायरी में कितने किताब लिखे हैं? तो 5 किताब लिखे हैं। पहला का नाम क्या है? अनवार अकीदत। ट्रिक से बता देंगे आपको, ट्रिक से याद करा देंगे। अनवार अकीदत पहला का नाम है। अनवार अकीदत, रे है ना, अनवार रे, लास्ट में क्या आ रहा है? रे आ रहा है। रे शुरू कर दीजिए। रियाज़े। वाह, कितना अच्छा याद हो गया? नहीं याद हो गया? इसी ट्रिक के साथ आपको याद करना है। अनवार अकीदत, रे लास्ट में आ रहा है तो रियाज़ अकीदत, शुरू रे से कर दीजिए। रियाज़ अकीदत, लास्ट में ज़ आ रहा है ना, यानी ज़्वाद आ रहा है तो ज़्वाद से शुरू कर दीजिए। ज़ियाए अकीदत, नहीं हो गया? अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत और ज़ियाए अकीदत। एक और नाम देखना है फिरदौस। याद रखिएगा। फिरदौस अकीदत, फिरदौस अकीदत, लास्ट में से आ रहा है तो शोबाए अकीदत। याद हो गया? नहीं याद हो गया? पक्का याद हो गया ना? अच्छे तरीके से फिर से बोलिए कौन कौन है। हाँ, पहला, वाह वाह बहुत अच्छा माशाल्लाह, अनवार अकीदत। दूसरा रियाज़ अकीदत। तीसरा रियाज़ी में से छोड़े ना तो ज़ियाए अकीदत, बहुत अच्छा ज़ियाए अकीदत। चौथा फिरदौस याद रखना है, फिरदौस अकीदत। और 5वां शोबाए अकीदत। इतना गारंटी कर रहे कि आपको वीडियो देखते देखते पूरा याद हो जाएगा। आपको किसी और के दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसके साथ जुड़िए और तमाम दोस्तों तक को जुड़िए। अभी तो एक ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ आप लोग को जानना है, हर एक चीज को जानना है। वो चीजें आपको बताई जाएगी जो आपकी किताब में नहीं, एग्जाम में पूछी जाती है। सब चीजों को एकदम पूरे तरीके से बताने की कोशिश किया जाएगा। पूरी अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से बताने की आपको कोशिश भरपूर की जाएगी। आगे देख सकते हैं कि इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये नज़म और गजल के कई मजमू लिखते थे, यानी नज़म भी लिखते थे और गजल भी लिखते थे, मगर ये मशहूर हुए नातिया शायरी की वजह से। इनके एक हम्द है जो हमारे निसाब में शामिल है, उन्वान है, उन्वान इसका है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। इसी हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के नाम से इन्होंने एक हम्द हमारे निसाब में शामिल किया, यानी हमारे निसाब में उसको शामिल किया गया है।
ٹھیک ہے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو شبنم کمالی ہیں اپنی زندگی کا بیشتر جو حصہ تھا وہ واعظ و تبلیغ مذہبی اقدار کے تلقین میں صرف کی ہیں. یعنی وہ اپنی زندگی کا جو بیشتر حصہ تھا، ادھکتر حصہ تھا، اس کو واعظ و تبلیغ میں گزار دی. یعنی اللہ اس کے رسول کی وحدانیت کو بتانے میں گزار دی، اللہ اس کے رسول کی پورے طریقے سے اطاعت میں گزار دی، پورے طریقے سے اللہ اس کے رسول کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں گزار دی. یہ اللہ اس کے رسول کے عاشق شادی تھے، یعنی عاشق تھے، دیوانہ تھے، ہمارے نبی کے پورے طریقے سے عاشق تھے. بس میں یہ یاد رکھیے گا. چنانچہ یعنی اس لیے اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے بھرپور اپنے والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے. یعنی جب بھی تقریر کرتے تھے، جب بھی شاعری کرتے تھے، تو جب شاعری لکھا کرتے، تخلیق کرتے، تخلیق مطلب لکھنا، شاعری لکھا کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، تو اپنے والہانہ انداز یعنی اپنے جو بھی جذبات تھا اس کو اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے فٹافٹ دیر نہ کرتے ہوئے حمد خدائے عز و جل کے نام سے جو شاعری ہے، اس کو ہم لوگ کو جو حمد ہے یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ پورے اچھے طریقے سے، پورے دم شاندار طریقے سے اس کو طرز کے انداز میں پڑھتے ہیں. آپ کو اس کا طرز معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہو جائے گا، آپ کو کوئی دقت نہیں. ایک طرز ملائیے اس کا، کیونکہ یہ حمد ہے اور حمد کو طرز کے انداز میں پڑھا جاتا ہے. ایسے تو ہمارا ابھی گلا اتنا اچھا نہیں ہے، خراب ہے. بچپن میں میرا گلا ٹھیک تھا، میرے تعریف ہوتے تھے، لیکن اب بولتے بولتے پڑھاتے پڑھاتے بہت سارا بولنا پڑ رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے تھوڑا سا گلا نارمل خراب ہو چکا ہے. تو ابھی بھی کوشش کرتے ہیں 2-3 اشعار پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے. اس کے بعد ہم سوال جواب اس کے بارے میں دیکھیں گے. آپ کو بتا دیں کہ جو ویڈیو بنایا جا رہا ہے نا، یہ ویڈیو میں آپ کو پڑھایا جائے گا اردو کا کتاب پورا. تو یاد رکھیے گا ہر ایک لیسن کا 2 ویڈیو بنے گا، ہر ایک لیسن کا 2 ویڈیو. ایک لیسن بنا دیے یہ، اور ایک لیسن پڑھانے کے بعد دوسرا کا سبجیکٹ، دوسرا لیسن نہیں پڑھائیں گے، دوسرا سبق نہیں پڑھائیں گے، بلکہ اسی ایک لیسن کا فیئر کاپی، نوٹس کاپی، بالکل شاندار طریقے سے جو آپ کے ایگزام میں آتا ہے نا، وہ تمام کے تمام پوائنٹس آپ کو لکھوایا جائے گا. آپ کو اس سے پہلے سلیبس دیا گیا تھا، اس میں ایک نمبر دیا گیا، موبائل نمبر. آپ اس موبائل نمبر پہ ہم سے رابطہ کر کے وہ سلیبس آپ لے سکتے ہیں. آپ کو جیسے سلیبس مل جائے گا نا، تو آپ دکان سے پرنٹ آؤٹ کرا کر کے اپنے فیئر کاپی پہ چپکا لیں گے، اور جو ہم لکھوائیں گے نا یہاں پر لا کر کے آپ اس کو لکھیں گے تاکہ آپ کا ایک فیئر بنے. اور فیئر جو ہے نا، یاد رکھیے گا اس نگاہ سے نہیں بنانا ہے کہ ہم فیئر بنا رہے ہیں، بلکہ اس نگاہ سے بنانا ہے کہ ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں، کتاب جس کے مصنف، جس کے رائٹر، جس کے لیکھک خود آپ ہیں. یاد رکھیے آپ کو پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ ایک لیکھک ہی بن جانا ہے، ایک رائٹر، ایک مصنف بن جانا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. تو اس لیے آپ کاپی فٹافٹ نکال کے اپنا لکھیں گے. ٹھیک ہے، جو اگلے ویڈیو میں لکھوائیں گے. اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے ہر ایک شعر کو شاعرانہ انداز میں پڑھتے ہیں اور بالکل اسی طریقے سے سمجھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خالق 2 جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے. تو کیسے اس کو پڑھیں گے، دھیان سے سمجھیے گا. ٹھیک ہے، خالق 2 جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، خالق 2 جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے. دیکھیے پڑھتے ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کیا لکھا ہو. اس میں بہت ہی اچھے طریقے سے شبنم کمالی نے اس حمد کو حمدانیت کے طور پہ پورے طریقے سے اپنے بندہ اور اپنے زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے پورے اچھے طریقے سے خدا کی تعریف کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ خالق 2 جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یعنی اے اللہ تو خالق 2 جہاں ہے، دونوں جہان کا خالق ہے، دونوں جہان کا، ایک دنیا کا بھی اور ایک دنیا کے مرنے کے بعد جو آخرت ہوگا اس کا بھی تو خالق ہے. پیدا کرنے والا ہے تو عزت ذوالجلال ہے، تو عزت والا ہے، تو عظمت والا ہے، تو بڑائی والا ہے. یکتا ہے تیری ذات، یعنی تمہاری ذات جو ہے یکتا ہے، یعنی ایک ہے، عالی و بے مثال، یعنی اعلیٰ ہے، بہت ہی بڑا ہے، اتنا بڑا اور بے مثال، اس کا کوئی مثال، اس کا کوئی اگزامپل نہیں دیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے. جبکہ دوسرا شعر کیا کہتے ہیں سمجھیے گا. تیرے ہی باب فیض سے
ملتا ہے دو جہاں کو رزق تیرے ہی باب فیض سے، ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات تو موت کا مولا تجھے خیال ہے، خالق دو جہاں ہے تو، عزت ذوالجلال ہے۔ تو اس میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیری ہی باب فیض سے، اے خدا اے پروردگار تیرے ہی باب فیض سے، تیرے ہی کرم سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے، دونوں جہاں دنیا والے بھی اور آخرت والے بھی، دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ سب کی حیات و موت کا، یعنی سب کی زندگی کا، حیات کا مطلب زندگی اور موت کا مولا تجھے ہی خیال ہے۔ اے مولا تو جانتا ہے کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے اور کب مر جائیں گے، کب میری موت آئے گی اور کب تک میری زندگی ہے، سب کا خیال تم کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بز میں کائنات، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بز میں کائنات، کون و مکان میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ تو اس شعر میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے خدا قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی اے خدا تمہاری قدرت جو خاص ہے، تمہاری قدرت جو ہے، تمہاری جو نیچر ہے، تمہاری جو فطرت ہے، اسی کا ایک عکس ہے بزم کائنات، یعنی ایک پارٹ ہے۔ یہ جو پوری کائنات ہے نا، تمہاری بنائی گئی تخلیق ہے، تمہاری بنائی گئی ایک سانچہ ہے، ڈھانچہ ہے، اور ایک ہے عکس ہے، یعنی ایک ٹکڑا ہے۔ یہ ایسا تو چاہے تو کئی کو بنا سکتا ہے، کونوں مقام میں جلوہ، یعنی کونا کونا میں پوری دنیا میں تمہارا ہی ایک جمال ہے، تمہارا ہی ایک نام ہے، پوری دنیا میں تیرا ہی ایک چرچا ہے، تمہاری پوری دنیا میں بول بالا ہے۔ خدا کو ماننے والے، خدا کے بندے ہر ایک دنیا کے کونے میں آباد ہے نا، ہر ایک کونے میں آباد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے چوتھا کہہ رہے ہیں کہ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، محال مطلب ناممکن ہے، یعنی کہنے کا مطلب کہ اس میں کہا ہے قائم ہے تیرے حکم سے، یعنی آج بھی ٹھیکا ہوا ہے، آج بھی قائم ہے اے خدا تمہارے حکم سے، آج بھی یہ زندگی کا جو نظام ہے، نظم زندگی یعنی زندگی کا جو نظام ہے، زندگی کا بول بالا ہے، آج بھی تیرے حکم سے قائم ہے۔ اگر تیرا حکم ہو جائے نا تو آج یہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، تو تیرا حکم ہو جائے تو آج ہم مر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کی خبر 9 مہینے پہلے دنیا والوں کو پتہ چل جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کی پیدائش کی خبر 9 مہینہ پہلے دنیا والوں کو پتہ چل جاتی ہے، مگر اس شخص کی موت کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں چل پاتی ہے۔ تو کس بات کا گھمنڈ، کس بات کا گھمنڈ کر رہے ہیں ہم؟ یہ جسم بھی اسی کا ہے جو خاک سے بنا ہوا ہے، خاک سے بنے ہیں، خاک میں جا کر کے خاک ہو جائیں گے، تو گھمنڈ کسی چیز کا نہیں۔ آپ مسکرائیے اور مسکرا کر کے اس طریقے سے زندگی کو آباد کریے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کہیں پہ ثواب ہوتا ہے، کہیں پہ عذاب ہوتا ہے، کہیں پہ ثواب ہوتا ہے، کہیں پہ عذاب ہوتا ہے، ارے پیار میں کہاں حساب و کتاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مسکراتے رہیے ہمارے نوجوان طالب علموں، کیونکہ اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے۔ تو آپ اداس مت رہیں، ایک دم پوری طریقے سے مسکراتے رہیں، کیونکہ مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں بلکہ ہمارا نبی پاک کی سنت ہے، اسی لیے مسکراتے رہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس یہی کہہ رہے ہیں کہ اے خدا تیرے حکم سے آج زندگی کا نظام پوری طریقے سے قائم ہے، اگر تمہارا حکم ہو جائے نا تو آج ہی ہم چل بستے ہیں۔
تیرے سوا اگر کہیں زندگی ملے نا تو نامحال ہے، ناممکن ہے خدا ہم کو کبھی بھی زندگی دینا تو تم اپنے بندگی میں ہم کو زندگی دینا. ٹھیک ہے، یہی کہہ رہا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں سمجھے گا دھیان سے. کہتے ہیں صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، صاحب عقل فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب عقل و فہم یعنی جتنے بھی صاحب ہیں جو عقل والے ہیں، جو فہم والے ہیں، یعنی مطلب جو جنون والے ہیں، جو عقل والے ہیں، بدھیمان والے ہیں، جو بدھیمان والے نہیں ہیں، تمام لوگوں کو تمہاری ذات پر ناز ہے، تیرے ذات پر پورے طریقے سے یقین ہے. جو پڑھے لکھے ہیں ان کو بھی یقین ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو بھی یقین ہے. تمہارے نام سے دونوں جہاں، کون دونوں جہاں؟ ایک دنیا والا اور ایک بہت اچھا آخرت والا، دونوں جہاں واقف ہے حال و حال ہے، یعنی واقف ہے تمہارے حال سے، تمہارے کال سے، سب کچھ واقف ہے پورے طریقے سے. سب لوگ تمہارے نام کو جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، عالم سے لے کے جاہل تک سب جانتا ہے اللہ کا نام. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں. اس شعر میں ایک پیغام دیے ہوئے ہیں، بہت اچھا پیغام اس شعر کے ذریعے دیے ہوئے ہیں، سمجھے گا دھیان سے. کہہ رہے ہیں کہ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ اگر لاکھ برس بھی اگر تیرا حمد و ثنا کرے نا، تمہارا گن گائے، تمہاری تعریف کرے، تعریف پہ تعریف اگر لاکھ برس بھی کرے، تو یہ حق ہے کہ تمہاری جو حق ہے، تمہارا جو احسان ہے، اس کا بدلہ چکا نہیں سکتا ہے کوئی. یہ ممکن ہے کہ یہ محال ہے، تمہارا حق ادا ہو نہیں سکتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ تمہارا حق ادا ہو جائے. مثلا یہ نا اگر کوئی لاکھ برس میں اگر اللہ کا شکریہ کرے، گن گائے، تب پر بھی ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کا جو احسان ہے یہ خود طریقے سے اس کا حق ادا، اس کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہم کو یاد کریں گے. بس میں دینا یاد رکھیں. نہیں تو پھر دنیا میں تو سب لوگ ہیں جو جسم سے محبت کرتے ہیں، مگر ایک لوگ ہیں، ایک لوگ جو سیدھے روح سے محبت کرتے ہیں، روح سے. وہ ایسے لوگ ہیں نا کہ آپ دنیا کسی بھی کونے میں چل جائیے، وہ آپ کے روح سے محبت کرتے ہیں، آپ کے روح کو اتنا اٹیچ میں رکھیں گے نا کہ آپ کے روح کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے ہیں. جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہی ملک الموت ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام. انہیں کو موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کو آپ کے جسم سے نہیں بلکہ آپ کے روح سے محبت کرتے ہیں. روح نکال کر کے چلے جائیں گے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اس لیے ہم کو جتنا چاہے تو اللہ کا بے شمار ہم نیکیوں کریں اور پورے طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے پیارے بندے بنائیں. ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. ظلمت دہر میں غم نور سحر کی ہے تلاش، ظلمت دہر میں غم نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، ظلمت دہر میں یعنی اندھیری پہر میں، اندھیری رات میں، اندھیری دنیا میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، یعنی اجالے دن کی تلاش ہے. یہ دنیا جو ہے اندھیری ہو چکی ہے، ہم مایوس ہیں، ہم کو خوشحالی کی ضرورت ہے، ہم کو خوشحالی کی تلاش ہے، لطف و کرم کی ایک نظر. اے خدا ہم پر ایک کرم بانٹتے رہنا کہ اپنے لطف و کرم دیتے رہنا، ایک نگاہ دیتے رہنا،
ہمارا یہی عرض ہے، ہماری یہی دعا ہے کہ اے خدا ہم پر لطف کرم بناتے رہنا، ہم کو پورے اچھے طریقے سے اس اندھیری دنیا میں ہم کو پورے شہر میں چلاتے رہنا، یعنی ہم کو سیدھی راہ پر، ہم کو نیک راہ پہ چلاتے رہنا۔ وہ ایک دعا مانگتے ہیں نا، یا خدا ہم کو ایک نصرت مستقیم میں چلنے کی توفیق کہتے ہیں نا، تو وہی دعا یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شعر کے ذریعے سے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، سمجھے گا دھیان سے، کہتے ہیں مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے خدا جو بھی میرا نیک مقصد ہوگا، جو بھی نیک مقصد میں ہم اپنا قدم آگے بڑھائیں گے نا، تو اس نیک مقصد میں ہمیشہ ہم کو کیا کرنا، کامیاب کرنا، ہمیشہ ہم کو نیک کام میں، نیک راہ میں ہمیشہ ہم کو کامیاب آتے رہنا۔ اگر ہمارا پیر، ہمارا قدم ڈگمگا جائے، ہم برے راہ میں چلیں، تو اے اللہ ہم پر کرم بناتے رہنا اور ایسا کام کرنا کہ ہم کو نیک راہ پہ لے کے آ جانا، ہم نیک راہ پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تمہارے حضور خاص یہی سوال ہے، یعنی حضور کا ہم صدقہ دے کے کہہ رہے ہیں، حضور کے وسیلہ دے کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، حضور کے وسیلے سے ہمارا دعا قبول کرنا۔ حضور سے بس یہی ایک سوال ہے، یعنی حضور خاص کا، یعنی خاص حضور کا ہم صدقہ دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا قبول کرنا۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہم تو سیاہکار بندے ہیں، لیکن اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارا دعا قبول کروانا یا خدا اس کا کہہ رہے ہیں لاسٹ میں مقطع کہہ رہے ہیں، مقطع کا یہ شعر ہے جس میں شاید تخلص مرضی کی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے خدا شبنم بے نوا کو، یعنی شبنم خاموش ہے، یہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، مگر بس اس کی یہی ایک تلاش ہے، اس کی یہی ایک آرزو ہے، یہی اس کی تمنا ہے کہ اپنی بندگی میں اپنی بندگی میں ہم کو سجا لے، اپنا بندہ مان لے۔ اے خدا ہم تو تم کو بندہ، ہم تو تم کو خدا خدا کہتے ہی ہیں، ہم تو اپنے آپ کو تمہارا بندہ کہتے ہی ہیں، مگر کیا ہوتا کہ تو اپنا بندہ ہم کو کھا لیتا تو کتنی اچھی باتیں ہوتی۔ وہی کہہ رہے کہ جو شبنم ہے یہ بھی ایک تسلی مند ہے، یہ بھی ایک آرزو مند ہے، میری آرزو یہی ہے کہ ہم کو اپنی بندگی میں رکھ لے، ہم کو عروج بندگی دے دے، یعنی بندگی میں ایک ہم کو رکھ لے، بندگی ہم کو دے دے، بندگی عطا کر دے۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پیمان ہم در بدر بھٹک رہے ہیں، ہم فکر میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ہم طلب میں پڑے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اپنی بندگی میں رکھ لے تاکہ ہم تمہارے بندے کہلانے کے لائق ہو جائے اور ہم کو پورے طریقے سے نجات مل جائے، ہم کو پورے طریقے سے کامیابی مل جائے۔ کامیابی اس بات کو نہیں کہتے ہیں جو دنیا والے ہماری چرچا دنیا والوں سے کریں، بلکہ کامیابی اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری چرچا عرش پہ فرشتوں سے کرے۔ تو ایسا ہم کو کام کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری چرچا کرے، دنیا والا نہیں۔ دنیا والا تو ایسے ہی ہیں، ایک دن چرچا کرے گا تو 4 دن خرچہ کروائے گا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا وہ چیز ہے۔ مسئلہ نہیں ہے نا، آپ دیکھیے گا لاسٹ میں اس طریقے سے اس کا سوال جواب کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں۔ تو اگلا سوال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختصر قریب میں دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم سوال پڑھتے ہیں، جواب آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، تیار ہو جائیے۔ تو سب سے پہلے اس کا سوال کیا گیا ہے کہ شبنم کمالی کا پیدائش کب ہوا، ٹھیک ہے، دیا ہوا ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے، بتائیے جلدی بتائیے۔ واہ بہت اچھا، 5 جولائی 1938 بتایا تھا نا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے، شبنم کمالی پوکھرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا، یہاں پہ بہت سے لوگ پھنستے، یاد رکھیے شبنم کمالی کے انتقال میں اختلاف ہے، بہت سارے اختلاف ہے، کچھ گائیڈ میں، کچھ کتاب میں 2004 آیا ہوا ہے، کچھ کتاب میں 2006 آیا ہوا ہے،
کچھ لوگ کہنا 2006 بھی ہے، کچھ لوگ کہنا 2004 بھی ہے. یاد رکھیے کہ ہم بتاتے ہیں کہ ان کا انتقال جو ہوا تھا وہ 2004 میں ہوا تھا. واقعی میں پورے طریقے سے کھوج بین کیا گیا، جانچ پڑتال کیا گیا، پورا تلاش کیا گیا، تحقیق کیا گیا، تو معلوم چلا کہ ان کی انتقال جو ہے 2004 میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. لیکن آپ کا ایگزام یہ پوچھتا نہیں ہے، کبھی نہیں پوچھا ہے، نہ پوچھے گا، کبھی نہیں پوچھے گا، اسی لیے آپ اس پہ دھیان دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے کائنات کا تخلیق کس نے کیا؟ تو کائنات کا تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا. اس کے بعد 5واں سوال ہے کہ انسان کے مسئلوں کو حل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے. اس کے بعد آخری سوال ہے کہ شبنم کے مالک کا سلام کیا ہے؟ وہ ہے مصطفیٰ. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں مختصر سوالات میں. پہلا نمبر سوال ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے. تو لکھ لیجیے گا آرام سے کہ حمد جو ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف بیان کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات جو ہے یکنا اور یکتا ہے. اور اللہ کوئی بھی کلام ہوتی ہے اس کی شروعات حمد سے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف بیان کر کی جاتی ہے، کیونکہ کسی بھی کام کا شروعات اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے. مطلب وغیرہ اگر آپ لکھ دیں گے آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں 5 لائن میں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ حمد اور منقبت اور قصیدہ میں کیا فرق ہے؟ تو حمد میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، منقبت میں بزرگان فرشتہ اور اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جبکہ قصیدہ میں کسی بھی شخص کی تعریف بیان کی جاتی ہے. تیسرا سوال ہے کہ ہم شبنم کا مالک کے 3 شاعری مجموعوں کا نام لکھیے. تو آپ کو پتا ہے نا 5 شاعری مجموعہ کا نام بتائیں، 3 کو لکھ دیجیے. ہمارے عقیدت، ریاضی عقیدت، زہر عقیدت، کل بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آخری سوال آپ کا ہے کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، حمد اور نعت میں بنیادی فرق بتائیے. تو حمد میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جبکہ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. آرام سے لکھ سکتے ہیں. اس کا سوال جواب اور اس کا نوٹ سے لے کر کے ہم اگلے ویڈیو میں آنے والے ہیں. تب تک آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریے کہ تمام دوستوں کو یہ شیئر کر دیجیے، تاکہ تمام دوست اس کے ساتھ جڑ کر کے اپنی تیاری کو مکمل طریقے سے کامیاب بنائیں. تو پھر ہم لوگ جلدی ملتے ہیں اگلے کلاس میں اگلے ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.